बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन। आज पिशावर में पाक पीटीआई का एक बड़ा जलसा हुआ जा रहा है। चारों सूबों से काफिले पिशावर की तरफ रवा दवा हैं। लाहौर और पंजाब में खुसूसन पीटीआई के मुताबिक छापे मारे गए कि लाहौर से जलसेगाह में ना जाया जाए। आज के जलसे ने बज़ाहिर ऐसा लगता है हुकूमत में हलचल मच रही है। न्यूयॉर्क से अमेरिका से पूछा जा रहा है कि पीटीआई के जलसे को रोको, लेकिन हुकूमत की हलचल और इमरान खान की मकबूलियत ने हुक्मरानों को हुकूमत तो ले ली, लेकिन परेशानी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। पीटीआई को नादरीन ना सिर्फ उनकी हुकूमत छीनी गई, इसमें सिर्फ दो जमातें निकाली गई इलेक्शन से पहले। सारी की सारी लीडरशिप गिरफ्तार की गई। इमरान खान खुद जेल में है, लेकिन हुकूमत इतनी गैर मकबूल और इतनी आवाम के गमों गुस्से का सामना है कि ये एक जलसा नहीं कर सके और तरीके इंसाफ बेशुमार रुकावटों के बावजूद सैकड़ों जलसे जुलूस कर चुकी है और उन्हें हर जलसे में रुकावटें, कंटेनर, रास्ते बंद, खंदके खोलने, छापे, घरों में गिरफ्तारियां, मुकदमत का सामना है। लेकिन आवाम उनके साथ है, वो अवाम में जाते हैं और हुक्मरान आवाम से भागते हैं। बज़ाहिर तो आप हुकूमत देखें तो लगता है कि सोने की बारिश हो रही है, लेकिन हालात ये हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक खलीद कियानी साहब है, बहुत अच्छे रिपोर्टर, उन्होंने कहा है पंजाब हुकूमत ने कुदरती आफात और एमरजेंसी के लिए रखे गए 390 अरब बजट 390 अरब रुपए के बजट में से 130 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों को अदा कर दिए हैं। दूसरी तरफ गुर्बत में इजाफा। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने एक मिसाल कायम कर दी कि हुकूमत का हर अरबा नाकाम हो गया। उनकी डिग्री कराची ने यूनिवर्सिटी ने कहा मंसूख कर दी। मेरे भाई, अगर वो जाली है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है तो मंसूख क्या होता है? हुकूमत की परेशानी बता रही है कि हुकूमत बुखला चुकी है। आज के इस जलसे के बाद नाज़रीन, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है 29 सितंबर को तारिक महमूद जहांगीरी का केस इस्लामाबाद लगेगा, जिसमें मुनीर मलक तारिक जहांगीर की तरफ से वकील होंगे। आईनी बेंच क्या करेगा? जस्टिस अमीनुद्दीन क्या करेंगे? काबिल एहतराम, काबिल इज्जत है, तो अंदाजा आपको पहले भी होगा, इसमें कोई खैरत नहीं होनी चाहिए। खंडरात बता रहे हैं अमारत आलीशान थी। इसके बाद 29 सितंबर को कश्मीर एक्शन कमेटी अपने 27 या 28 मुतालबात के साथ मैदान में आ रही है, जिसे रोकने के लिए रेंजर पंजाब में तैनात, पंजाब रेंजर को तैनात कर दिया गया है। हमारी ख्वाहिश है कि किसी एक गुनाह शहरी को भी कोई चोट ना आए और हुक्मरानों का वकार भी रहे, लेकिन हुक्मरान अगर कानून के दायरे में रहे। इमरान खान ने नाज़रीन आज पिशावर में होने वाले जलसे पर अपने एक्स अकाउंट से पैगाम दिया है। 27 सितंबर को पिशावर में होने वाले जलसा जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान और इंसानी हकूक़ की तकरीम बहाल करवाने के लिए होगा। मैं कैदोबंद की सोबतें इसलिए झील रहा हूं ताकि मेरी कौम को हकीकी आज़ादी मिल सके। मुल्क भर से शहरी हफ्ते के दिन पेशावर जलसे में शिरकत करें और जुल्म के खिलाफ ऐलान बगावत करें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का डयाला जेल से पैगाम, जो 25 सितंबर को दोबारा 26 को भी दिया गया उनके एक्स अकाउंट से। इस एक्स अकाउंट से हुकूमत को बड़ी तकलीफ है, पीड़ होती है, टेढ़े ना मरोड़ पैंदे ने, क्योंकि नेशनल मीडिया कंट्रोल, अदालतें कंट्रोल और जमहूरियत तो है नहीं। ख्वाजा आसफ खुद फरमाते हैं, वजीर दफा जो अपनी सीट का दफा नहीं कर सके थे, रेहाना डार से हार गए थे, उन्होंने कहा हाइब्रिड निजाम है, दोगला, यानी कि जमहूरियत नहीं है। और मेहंदी हसन ने इंटरव्यू में ख्वाजा आसफ के बखिए उखेड़ दिए। इस पर सीनियर साहबी आमर मतीन ने कहा हम शर्मिंदा हैं कि हमारा वजीर दफा कैसे है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने मौजूदा हुक्मरानों के लिए मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है।
ان کے لیے مشکلات میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ حکمران گھبرا گئے ہیں کہ اس ملک کو میں عمران خان کی مقبولیت کا توڑ کرتے کرتے حکومت خود تتر بتر ہو کر رہ گئی ہے، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی بھی اب ان پر تنقید کرتی ہے۔ ان کی کارکردگی پر مریم نواز صاحبہ کو خصوصاً تنقید کیا۔ آج سندھ کے شرجیل میمن صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں مسلم لیگ اور نون لیگ پر تنقید کیا، کیونکہ یاد رکھیں کہ 9 اپریل 2022 کو اگر پیپلز پارٹی نہ ملتی تو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد نہ آ سکتا جو اس نے سائفر کے ذریعے آیا تھا۔ اب چین کا دورہ ہو، سعودی عرب میں ملاقات ہو، یا امریکہ میں اقوام متحدہ میں جس میں پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کی امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا کہیں نام و نشان نہیں۔ کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ عمارت عالی شان تھی۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکمران اس وقت اس خیال میں ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر خود اپوزیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپوزیشن کھیل کر گزارا کر لیں گے، لیکن وکلا نے گول میز کانفرنس میں پورے ملک بھر میں وکلا تحریک چلانے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ ان کمیٹیوں میں کے بعد وکلا ایک نوا توانائی کے ساتھ آئیں گے۔ دوسری طرف وکلا کی ایمان مزاری جو انسانی حقوق کے لیے ان کی ایک جدوجہد یقیناً ایک مثالی ہے، ان پر کسی کو اختلاف ہوگا، کسی کو حق ہوگا، لیکن انہوں نے بھی سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں حامد خان گروپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جس سے حکومت کی صفوں میں خاصی پریشانی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے کہ دنیا اخبار نے کہا ہے کہ لاہور دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر آ گیا، ٹریفک جام رہتی ہے، کرپشن عام ہے۔ اپوزیشن کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے تحریک انصاف کی پی ٹی آئی کی 2 جماعتوں کو نکالا، لیکن عوام کو معاشی بدحالی کی ایسی کھائی میں پھینکا کہ ہم عوام کی چیخیں نکل آئی ہیں۔ مریم نواز کے بارے میں الینا شنگری کہتی ہیں کہ مریم نواز ٹویٹر پر نواز شریف صاحب کی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ایک طرف لاہور کی ٹریفک جام، پنجاب میں کرپشن اور پاکستان میں کرپشن کے سکینڈل، دوسری طرف الینا شنگری نے ایک بڑا خوبصورت بیان دیا ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، ورنہ جو کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے اس کو ٹی وی سے نکال دیا جاتا ہے، فائر کروا دیا جاتا ہے، معاشی قتل کیا جاتا ہے، آف ایئر کروا دیا جاتا ہے، یا کسی پروگرام میں جانے نہیں دیا جاتا۔ تو الینا شنگری کو میں اکثر کوٹ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اس حبس میں، اس گھٹن میں، اس تباہ کاریوں میں بھی اپنا صحافی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ ایک پروگرام میں کیا فرما رہی تھی، الینا شنگری کی زبان میں یاد آیا، یاد ہوگا پیپلز پارٹی صاحب کی کتاب سے متعلق انہوں نے لکھا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی بڑی خوبیاں ہوں وہ یہ کہ ایک وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی اور دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب ان کے والد ہیں۔ سو ایک جو ایک پیکیج کو ضرور کیری کرتی ہے وہ ایک خصوصیت کا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک خوبی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، کئی دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، آج کل جنیوا میں زیر علاج تھے پچھلے دنوں، اللہ ان کو صحت دے، اور وہ ان کے بیٹے ہیں۔ کاش ان کے علاوہ بھی ان کی کوئی خوبی ہونی چاہیے۔ بہرحال اس موقع پر الینا شنگری کا ہی محمود خان اچکزئی کے ساتھ ایک لگا ہے کلپس، وہ بھی سن لیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب کیا کہیں؟ نواز شریف جیسے آدمی بڑی مشکل سے اسٹیٹ شپ تک آدمی جب پہنچتا ہے بڑی مشکل سے پہنچتا ہے، اور نواز شریف ان چند افراد میں تھے جو اسٹیٹمنٹ بن گئے تھے۔ انہوں نے بچہ بہترین سلوگن دیا تھا، ووٹ کو عزت دو۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے آج بھی دکھ ہے، اسے اسی رات استعفیٰ کچھ کہے بغیر استعفیٰ دے مجھے اناؤنس کیا گیا کہ میں جیت گیا ہوں، میں ڈونٹ ایکسپٹ، میں اس میں نہیں آتا۔ لوگ سمجھ جاتے کہ کچھ ہو رہا ہے، ابھی ہمارے کو پتا ہے۔ ان کی بیٹی آگے آ گئی ہے، بیٹی آئے بیٹا آئے، دیکھیں میری بیٹی
میرے گھر والے، میرے بھائی، میرے دوست، اس انداز میں اگر میں جیتوں، وہ سب کو پتا ہے، بیٹی کو بھی پتا ہے، بیٹے کو بھی پتا ہے، بیوی کو بھی پتا ہے، خالو کو بھی پتا ہے، خالہ کو بھی پتا ہے. وہ تو شرم حیا کی بات ہوتی ہے. ہم جب لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے ویسے پریمیئر گھر گھستے ہیں، یا ویسے وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ گھر گھس جاتے ہیں، تو آپ کی پیچھے ہنستے ہیں. ناظرین دیکھیں، اگر منتخب ہو کے آتے تو قابل تعریف ہوتے، لیکن الیکشن مینڈیٹ چوری کیا جائے، عوام کی رائے چوری کی جائے. اس لیے طریقے انصاف کا عوام ساتھ دیتی جا رہی ہے. میں حیران ہوں کہ پاکستان کی عوام نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے. 3.5 سال کوئی ایسا ظلم نہیں جو عوام پر نہ ہوا ہو، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں. اور عمران خان کو میں بینگ اے جرنلسٹ خبر دے رہا ہوں، 5 دفعہ زیادہ، بلکہ جس دن 5 اگست کو گرفتار کیا گیا 2 دن پہلے بھی انہیں ڈیل کی آفر تھی، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا. اسی لیے بسیدہ اور خاندانی وراثت کی سیاست کرنے والے 2 پارٹیاں پریشان ہیں کہ عمران خان نے ہمارے آئندہ ڈیل کا راستہ ختم کر دیا. عوام ہم سے بھی توقع کرتی ہے کہ ہم عوامی جدوجہد کریں، عوامی سیاست کریں، لیکن ہماری سیاست عوام جو ہمارے ساتھ نہیں، تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے ہی اقتدار میں آنے کا راستہ بند کیا جا رہا ہے. ناظرین، دوسری طرف آج ہونے والے پشاور کے جلسے میں ملک بھر سے بڑے قافلے پہنچ رہے ہیں. کل آج بڑے جلسے کی توقع ہے، اور کشمیر کمیٹی کو اگر طاقت سے روکا گیا تو حکومت کی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. یاد رکھیں کہ طارق جہانگیری کا فیصلہ ہو یا آئینی بینچ کا، کہ 26ویں آئینی ترمیم جو آئینی بینچ سے رکے گا، اس سے کوئی بہت زیادہ امید نہیں. بعض وکلا تو کہتے ہیں جب تک یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، نہ عدالتیں آزاد ہوگی، نہ جج آزاد ہوگا، نہ لوگوں کو انصاف ملے گا، نہ جمہوریت ہوگی. لیکن جسٹس امین الدین صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں فل کورٹ میں؟ جو فیصلہ عدالت غیر آئینی طریقے سے بنائی گئی، 26ویں ترمیم لائی گئی جس میں ایم پی ایم این کو اغوا کیا، کیا بانی پی ٹی آئی نے اس جبر کے مقابلے میں کتنی دیر اور جیل میں رہنا ہے؟ یہ عوامی جدوجہد پر ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ناظرین، آخر میں بات بولوں، امریکہ میں جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان کی امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل اعظم نے، اس سے مختلف صحافی مختلف آراء کر رہے ہیں، اپنی اظہار کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ آپ سن چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کی اچھی ملاقات تھی، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو بغیر کسی مفاد کے نہیں کرتے، ان کے وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی اعلامیہ نہیں ہوا. بہرحال بھارت میں چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا پاکستان نے اس موقع پر، سوال تو یہ ہے، وزیر اعظم پاکستان نے عارفہ صدیقی کی بات کی ہوگی، غزہ پر ہونے والے مسلمانوں پر حملوں کے نقصانات کی بات کی ہوگی، کیا مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کی بات کی ہوگی؟ یہ تو ہمارے حکمران ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اس ملاقات کے بھارت کی چیزیں ہیں. دوسری طرف عمران خان کی جدوجہد اور پی ٹی اے کے ورکروں کی ہار نہ ماننے پر جو جعل سازی سے بنائی گئی حکومت، ہارے ہوئے لشکر کے سپہ سالاروں سے برا حال ہے، عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آج کا جلسہ کیسا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.